बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे दीनी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब हैं और उनके मानने वालों की तादाद भी सैकड़ों से लेकर अरबों तक है, मगर हर मजहब सच्चा नहीं बल्कि एक ही सच्चा मजहब है, वो इस्लाम है। मगर गैर मुस्लिमों को इस चीज को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपने बचपन से देखा उससे रूगर्दानी उनके लिए काफी मुश्किल होती है। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसमें एक हिंदू शख्स ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत दिलचस्प बहस की। उसने अपने मजहब पर सवालात उठाए, इस्लाम को सच्चा बताया, मगर फिर इस्लाम के तौर तरीके मानने से इनकार कर गया। न सिर्फ इस्लाम बल्कि वो अपने मजहब से भी कुछ हद तक मुतनफिर और परेशान नजर आता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको उसकी साइकी के मुताबिक ही समझाने की कोशिश की और उसके मजहबी सहीफों से ऐसे ऐसे हवालाजात दिए कि ये यकीनन परेशान हो गया कि वो आज तक किस मजहब की पैरवी करता रहा। डॉक्टर साहब ने उसको इस्लाम कबूल करने की दावत कई मरतबा दी, मगर क्या उसने इस्लाम कबूल किया या फिर उसी मजहब पर रहा जिस पर उसने खुद ही तहफुजात उठाए? ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। और इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि ऐसी और भी नई आने वाली वीडियोस से मुतालिक आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। पहले आपको उस नौजवान का सवाल और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब पूरी तफसील के साथ बताते हैं। नाजरीन, उस शख्स ने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम राजेश है और मैं IT कंपनी के लिए काम करता हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने हमेशा कहा है कि अल्लाह ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपने ये सब हिंदू किताबों के हवाले से साबित किया है। मेरा सवाल है कि अरबों हिंदू, सिख, जैन और दूसरे मजाहिब के लोग भी तो किसी न किसी की इबादत कर रहे हैं। क्या वो गलत कर रहे हैं या उनके अकीदे की सारी इमारत ही गलत बुनियाद पर खड़ी है? My name is Rajesh. I work for an IT company. First, I would like to say Assalamu alaikum. Sir, you are a versatile personality and you have knowledge of all the religion. And always you have said there is one and only Allah, and Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger, with the references and help of Hindu books. So now my question is, what about millions and billions of Hindus, Sikhs, Jain, Buddhists they are praying at? Does their structure exist or there is only Allah and the Allah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हिंदू मत, सिख मत, जैन मत को अगर सिर्फ बहस के लिए आप एक मजहब मान भी लें तो भी उन मजाहब के अहकामात एक खास वक्त और एक खास कौम के लिए थे, और उनके सहीफे भी अगर सच मान लें तो फिर हजारों साल पुराने इन सहीफों के सही होने का सवाल उठता है। ये सहीफे वक्त गुजरने के साथ साथ मिलावट का शिकार होते गए। इसीलिए अगर आप अक्ल और मंतक को इस्तेमाल करें तो दुनिया का कोई भी सहीफा उन पर पूरा नहीं उतरेगा सिवाय कुरान पाक के। मगर इसके बावजूद इन सहीफों की खूबसूरती ये है कि चाहे वेद हूँ, चाहे रामायण, चाहे महाभारत, चाहे भगवत गीता, चाहे बाइबल, ये जितने भी बदल गए हैं इनमें बुनियादी पैगाम आज भी मौजूद है। हर सहीफे में खुदा के एक होने की गवाही दी गई है। मिलावट के बावजूद ऐसे हवाले मौजूद हैं जो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अगर ईसाई है और वो एक अच्छा ईसाई रहना चाहता है तो वो रिसर्च करे। जैसा कि जीसस ने भी कहा है कि मेरे पास अब भी आपसे बहुत सी बातें हैं लेकिन आप अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताहम जब वो रूहे हक आएगा वो आपको तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने इख्तियार से नहीं बोलेगा लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और वो आपको आने वाली चीजें बताएगा। तो यहाँ भी जीसस अपने मानने वालों को बता रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आना है, उसके बावजूद ईसाई नहीं मानते। ऐसे ही हिंदू के सहीफों में भी हवाले मौजूद हैं। हिंदू सहीफे एक कल की उतार के आने की बात करते हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपको एक अच्छा हिंदू बनना है तो आपको अपने सहीफों पर अमल करना पड़ेगा। कल की पराना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी तफसील के साथ लिखा है। उसमें लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कल की पराना में आखिरी नबी को कल की उतार कहा गया है। उनके वालिद का नाम वेष्णु यास बताया गया है। वेष्णु हिंदी में खुदा को कहते हैं और यास का मतलब बंदा है, यानी खुदा का बंदा। अरबी में तर्जमा करें तो वेष्णु यास को अब्दुल्ला कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। लिखा है कि कल के उतार के वालदा का नाम समती होगा जिसका मतलब है अमन, और अरबी में इसका तर्जमा है आमना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था। लिखा है कि वो जिस जगह पैदा होंगे उसका नाम संबाला होगा जिसको मक्का मुकरमा कहते हैं। लिखा है कि वो कबीले के सरदार के घर पैदा होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए जो मक्का का सरदार कबीला था। लिखा है कि वो 12 माधों को पैदा होंगे जो 12 रबीउल अव्वल बनती है। लिखा है कि वो पूरी इंसानियत के लिए उस्ताद होंगे, और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। उन पर पहली वही एक गार में नाजिल
ہونے کا لکھا گیا ہے، جسے ہم آج غار ہیرا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی ہجرت کی پیشگوئی کی گئی ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ لکھا گیا ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے، جو 4 خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے۔ That his father's name is Vishnu Yas. That is the servant of Allah, Abdullah. Mother's name is Sumati, which means peace and serenity. That's Amina. He'll be born in the village by the name of Sambala, peaceful village. That's Makkah. He'll be born in a family of the chieftains of the village of Makkah. He will have 4 companions, talking about 4 Khulfa Rashidin. He will get the first revelation in a cave, that's Ghar Hira. He will migrate northwards and come back. He went to Medina and came back. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ آپ ہندو ہیں، اور اگر آپ کا ایمان ہے کہ ہندو صحیح مذہب ہے تو آپ کو اپنے صحیفوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر آپ اپنے صحیفوں پر عمل کرتے ہیں تو اس میں کل کی اتار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیل لکھی ہے، اور یہ پڑھ کر آپ کو لا محالہ مسلمان ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہی یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور ہندو مت میں بتایا گیا ہے۔ تو میں سب سے یہی کہتا ہوں جو سورہ عمران میں لکھا ہے کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کسی کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے مطابق ہمیں وہ باتیں تو ماننی چاہیے جو تمام کتابوں میں ایک جیسی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، بتوں کی پوجا حرام ہے، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب آپ کے صحیفوں میں لکھا ہے تو آپ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ اپنی شدھ میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں، یا جور وید میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں۔ تو ان تمام حوالہ جات کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ بتوں کی پوجا حرام سمجھتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ کیوں اپنے ویدوں پر عمل نہیں کر رہے؟ جب آپ کے وید کہتے ہیں کہ خدا کی کوئی پرتیما، کوئی شبیہ، کوئی بت، کوئی تصویر نہیں، تو پھر بھی آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جس پر یہ شخص بولا کہ خدا تو ایک ہی ہے، مگر بت اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ فوکس کر لیں۔ کچھ لوگ اپنی عبادت میں توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، تو وہ بت کو آگے رکھ کر اپنی توجہ کو ایک نقطے پر لاتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی چیز ایک مذاکرات کے درمیان ایک پنڈت نے بھی مجھ سے کہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے صحیفے پڑھے ہیں، اور جو کچھ آپ نے کہا ہم اس سے بھی مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ بتوں کی پوجا حرام ہے، مگر جو ابھی دھرم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو فوکس کرنے کے لیے ایک بت رکھا جاتا ہے۔ جب آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر بت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم مسلمان تو اس حساب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچے بھی اسی مقام پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہمیں فوکس کرنے کے لیے کسی بت کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا حال یہ دلائل سن کر تالیوں سے گونج اٹھا، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ No. So why don't you follow your Veda? I tell you one thing. It's not necessary you need an idol or you need a picture or you need a light, you know. Idol is just created so you can focus, you know. It's for few people, those who cannot focus, for them, I mean, there is an idol so that you can focus properly. Correct. This is what is said to me by the Pandits. They tell me, Dr. Zakir Naik, we have read the scripture, we agree with you totally. Idol worship is wrong. But what happened? Those who are initial, toddlers, in the early stage of life, you require idol to concentrate. When you reach higher consciousness, no idol is required. I tell them, we Muslims have reached the higher consciousness. We don't require idol. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ یہ تعلیمات جو آپ کے ذہن میں راسخ کر دی گئی ہیں یہ پنڈتوں کی دین کی ہیں، آپ کے دھرم کی نہیں۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے میرا بیٹا دوسری جماعت میں پڑھتا ہو اور میں اس سے کہوں کہ 2 + 2 5 لکھو، جب تم 10ویں جماعت میں پہنچو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں سب سے بڑا بے وقوف ہوں گا۔ خدا کا کوئی بت نہیں، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ چھوٹی جماعتوں کو ہی اگر غلط پڑھا رہے ہیں تو کیسے توقع کرتے ہیں کہ بڑی کلاس میں جا کر وہی بچہ صحیح عقیدہ رکھے گا؟ اب بھی کیا آپ اپنے صحیفوں کی پیروی کریں گے یا پنڈتوں کی؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنے صحیفوں کو ماننا چاہتا ہوں۔ اب اپنے صحیفوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں بتوں کی پوجا کو غلط سمجھوں گا۔ میں نے کہا کہ جن کا عقیدہ ابھی پکا نہیں، صرف وہ ہی بتوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بتوں کی پوجا کروں گا۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مثال کے طور پر آپ سری لنکا میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کو ہر مہینے 20,000 روپے بھیجتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ راجیش کون ہے، بس یہ پتا ہے کہ کوئی راجیش ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ ایک کاکروچ کو پکڑے اور ہر صبح اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے، راجیش شکریہ، تم میری مدد کرتے ہو، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ میری بجائے کسی کاکروچ کو میرا نام دے کر اس کو پرنام کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ خدا بہت طاقتور ہے، وہ عظیم ترین ہے، وہ خالق ہے۔ جب آپ ایک بت کو سامنے رکھ کر اس کو خدا سمجھتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ اگر بت گر کر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خود کو بنا بھی نہیں سکتا، وہ آپ کو کیسے بنائے گا؟ خدا کو گالی مت دو، اگر تمہیں پتہ نہیں کہ خدا کیسا نظر آتا ہے تو کم سے کم اس کا نام تو صحیح سے لو، کیوں خدا کی انسلٹ کرتے ہو؟ اگر سری لنکا والا شخص صرف ہاتھ جوڑ کر راجیش شکریہ ہی کہہ دے، کسی کاکروچ کو راجیش کا نام نہ دے، تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ ہم تو پھر انسان ہیں، خدا تو ہمارا خالق ہے، خدا لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ آپ کسی انسان کو خدا سے نہیں ملا سکتے تو کیسے ایک پتھر کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا کہ اب کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ بتوں کو خدا کی طرح رکھ کر پوجنا غلط ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، پنڈت کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کریں، صحیفے کہتے ہیں نہ کریں، اور آپ صحیفوں کی نہیں پنڈتوں کی بات مان رہے ہیں۔ آپ میرے حوالے کسی پنڈت کو بتائیں کہ سر پر ٹوپی پہنے ایک جوکر مجھے ہندو صحیفوں کے حوالے دے رہا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ میں تو آپ کو آپ کے صحیفوں کے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بھی مان لیتا ہوں، مگر دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، کیا وہ سب کے سب غلط ہیں؟ کیا ان کے عقیدے بیکار ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، عقیدے ان کے موجود ہیں مگر وہ سرے سے ہی غلط ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا نام بے شک نہ لیں مگر اپنے خالق کی مانیں۔ اللہ تعالیٰ خدا کا ایک نام ہے، اس کے اور بھی بے شمار نام ہیں، اس کو کسی بھی نام سے پکاریں مگر خدا ایک ہے، وہی خالق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے۔ خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے مگر اس لفظ کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔ خدا کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اس کے آخر میں ایس لگا دیں تو گاڈز بن جاتا ہے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی ہے۔ اگر میں گاڈ کے لفظ کے آگے ای اور ایس لگا دوں تو یہ گارڈیس بن جائے گا، جو انگریزی زبان میں فیمیل خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خدا میل یا فیمیل نہیں، ایک ہی خدا ہے، اور وہ ہم انسانوں کی طرح جن سے پاک ہے۔ اگر میں گاڈ کے ساتھ فادر کا لفظ لگا دوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ میرا گاڈ یعنی میرا گارڈین ہے، میرا سرپرست ہے، اسی لیے میں اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ گاڈ لفظ کے ساتھ کوئی بھی کچھ لگا سکتا ہے مگر اللہ کے ساتھ نہیں۔ Allah cannot be played. If you add S to God, it becomes God's. There is nothing like plural Allah. Qul huwallahu ahad. Says Allah one and only. If I add D-E-S-S to God, it becomes goddess, female God. There is nothing like male Allah, female Allah. You cannot play mischief with the Arabic word Allah. You can play mischief with the English word God. If I add father to God, becomes Godfather. He's my Godfather, he's my guardian. There's nothing like Allah Abba or Allah Father in Islam. If you add mother to God, becomes Godmother. There's nothing like Allah Ammi or Allah Mother in Islam. Allah is a pure Arabic word. You cannot play mischief. Same way, Khuda. You can have Khudadar, Ishwar becomes Parmeshwar. All these words can be played around with. You show any other word which cannot be played around, I will use it, no problem. ڈاکٹر ذاکر نائک نے راجیش سے کہا کہ آپ نے کہا کہ اربوں لوگ دنیا میں مذہب کی غلط بنیاد پر کھڑے ہیں، تو بھائی مجھے ان اربوں کی فکر بعد میں کرنی ہے، پہلے میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں، مجھے ابھی راجیش کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں اربوں لوگوں کی فکر تھی مگر جب راجیش تمہیں ملا تو تم نے اس سے کیا کہا؟ اربوں لوگوں کا بعد میں سوچیں گے۔ مجھے بتائیں، کیا آپ کو بتوں کی پوجا غلط لگ رہی ہے؟ اور کیا آپ کو اپنے صحیفوں کے مطابق لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں؟ راجیش نے کہا کہ میں بتوں کی پوجا کو غلط سمجھتا ہوں، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو مجھے اتنا علم نہیں۔ میں آپ کو سنتا ہوں، آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، اتنا ہی مجھے علم ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ کس پر ایمان لاؤں اور کس پر نہیں۔ میں ہندو فیملی میں پیدا ہوا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اب بدل جاؤں، اور میرے ذہن میں کنفیوژن بھی آپ کی وجہ سے آئی۔ میں نے آپ کے لیکچرز دیکھے، آپ نے گیتا اور ویدوں سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے میں پریشان ہو گیا
گیا تھا کہ کیا ہم پھر غلط عبادت کر رہے ہیں یا ہمیں آپ کی پیروی کرنی چاہیے جو بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے راجیش سے کہا کہ میری مت مانو، میری پیروی نہ کرو، اپنے صحیفوں کی مانو۔ آپ کے صحیفوں میں لکھا ہے ششتانک، اس کا مطلب ہے جسم کے 8 حصے، اور ہندو مت میں عبادت کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے جسم کے 8 حصوں کو چھونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب مسلمان سجود میں جاتے ہیں تو وہ اپنی پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے ہیں، ناک لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ لگاتے ہیں، 2 گھٹنے زمین سے لگاتے ہیں اور 2 پاؤں زمین کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ 8 حصے ہو گئے۔ آپ کے ہندو صحیفوں میں بھی ششتانک ہی اصل عبادت کا طریقہ ہے۔ کنفیوز مت ہوں، میں آپ کی کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پنڈت کچھ بھی کہیں یا میں کچھ بھی کہوں، اس پر اندھا دھند اعتماد نہ کریں۔ گھر جائیں اور اپنے صحیفوں سے چیک کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ راجیش نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ اگر دونوں کتابیں ایک ہی چیز بتاتی ہیں اور ایک ہی طریقہ سمجھاتی ہیں تو پھر 2 مذہب کیوں؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہی خدا کو ماننا چاہیے۔ اپنے صحیفوں پر عمل کریں تو آپ ایک خدا تک ہی پہنچیں گے جو اصل میں ہمارا خالق ہے۔ میں ہندو مت اور عیسائیت کی بد تعریفی نہیں کر رہا، بلکہ میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں دونوں مذاہب میں مشترک ہیں ان پر دونوں لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ گھر جائیں اور جا کر اپنے صحیفوں کو دیکھیں، ان سے سیکھیں، آپ کو دلی، ذہنی اور ہر طرح کا سکون حاصل ہوگا، کیونکہ تب آپ حقیقت کو پا لیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔